जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उम्ता डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है कप्तान के वकील यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वकील सरदार कदीर खान साहब। उनसे हम बात करेंगे। आज उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, जज से क्या गुफ्तगू हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। तो कदीर साहब, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और ये मुझे बताइएगा कि जब खान साहब आ गए उधर अदालत में, तो उन्होंने डायरेक्टली जज के साथ क्या गुफ्तगू शुरू की? थैंक यू सो मच। जब खान साहब कोर्ट में आए और हमें ऐसा लग रहा था कि हम कैदी हैं और एक कोई बाहर से हमारा फैमिली का या कोई बड़ा सरबरा हमें मिलने के लिए आया। और उनकी पर्सनालिटी सबसे पहले मैं बताता हूँ कि उन्होंने चित्राली टोपी पहनी हुई थी और ब्लैक कोट था, सिल्वर कलर का ट्राउज़र था और जोकर पहने हुए थे और हाथ में मूली उन्होंने पकड़ी हुई थी जो साथ साथ खा भी रहे थे। और जैसे साहब ने उनसे क्वेश्चन आते साथ ही क्वेश्चन किया, खान साहब आपने नाश्ता नहीं किया? तो अच्छा। हाँ, और खान साहब ने कहा जी नहीं, आप जल्दी में थे तो मैं नाश्ता इसके बाद करूँगा, ये कोर्ट हेयरिंग हो जाए। तो आते साथ उन्होंने कोर्ट में जज साहब को उसके बाद मुखातब होते कहा कि महिला ये कैसा तरीका है, किस मुल्क में ये क्या इंसाफ हो रहा है? दुनिया में किसी मुल्क में ये नहीं होता कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसी पे मुकदमात बना दिए गए हैं। तो 9 मई के मुकदमात के हवाले से वो कह रहे थे कि जब 9 मई को मुझे अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके कुछ दिन बाद 2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिलीज़ करने का आर्डर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में ये चीज़ लिखी है कि जो अरेस्ट थी वो गैर कानूनी अरेस्ट थी। हाँ बिल्कुल। जब अरेस्ट गैर कानूनी थी, अबडक्शन थी, एक किस्म का अगवा मुझे किया था इन्होंने, तो फिर और उस वक्त मैं उनकी कस्टडी में था, ठीक है, मैं डिटेन था, तो मैं क्या किसी को डायरेक्शन दे सकता था या मैं क्या कोई अबेटमेंट कर सकता था कि लोग मेरे कहने पे कोई तशद्दुद करते या कुछ ऐसा होता। और उसके साथ उनने एक और हवाला दिया था कि जब मुझ पे गोलियां चली थी, मेरी ज़िंदगी मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी, उस वक्त लोगों ने नहीं कोई ऐसे अटैक किए, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर एक और चीज़ उन्होंने जो कोर्ट को कही तो कि जैसा इन वाक़यात की जो अक्रेंस हुए थे, मतलब इस्लामाबाद जब मुझे अरेस्ट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसकी सीसीटीवी वीडियो कहाँ है? जो जीएचक्यू पे अगर हमला हुआ तो उसकी सीसीटीवी वीडियो कहाँ है? इसी तरह जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे जो हमले कहा जा रहा है, तो उसकी सीसीटीवी वीडियो कहाँ पे है? और उनने एक अमेरिकन जो कैपिटल हिल्स पे अटैक हुआ था, तो उसके उनने हवाला दिया कि वहाँ पे जो अटैक हुआ था तो उसको जो लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया गया था, सीसीटीवी वीडियोस कलेक्ट करके वहाँ से लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। तो यहाँ पे वीडियोस कहाँ पे है? और एक और चीज़ को उन्होंने इशारा दिया था कि वहाँ पे जो वीडियोस के अंदर या जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें कुछ मशकूक लोग थे जिन पे हमारे भी खदशात हैं। ये कौन लोग थे जो लोगों को लेके जा रहे थे, सही, लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे, वो कौन लोग थे, मशकूक जो लोग थे? तो उसके बारे में तो जज साहब खामोशी से सुनते रहे। तो जज साहब के चेहरे पे भी एक अजीब से तासरात थे, क्योंकि एक ज़रा हकीकत तो हकीकत होती है, चाहे वो जज हो या कोई भी हो, तो उसको तो नज़र आ रहा था। अच्छा कदीर साहब, मुझे ये बताइएगा, हम तो पहले स्टार्टिंग में आगे बैठे थे मीडिया वाली, फिर हमें उठाया गया, पीछे लेके आ गए, वहाँ हमारे सामने शीशा था, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। जज साहब, क्या पूरे कार्रवाई में जज साहब ने कोई बात की? मुझे जो लगा है तो जज साहब तो मुझे बिल्कुल खामोश ही नज़र आए, तो क्या उन्होंने कोई बात की है खान साहब से? खान साहब ने जब ये सारा एक किस्म के आर्गूमेंट्स किए, उसके बाद जज साहब ने कोई सवाल नहीं किए, बिल्कुल खामोश जज साहब बैठे रहे, आपको भी पता है। और उन्होंने आज कोई प्रोसीडिंग भी नहीं की। अच्छा। हालांकि आज प्रोसीडिंग होनी थी, ट्रायल का इनिशिएट होना था, और उन्होंने ये कहा कि आज मैं हाज़िरी करता हूँ और नेक्स्ट डेट पे हम इसको ट्रायल को देखते हैं। तो ऐसा कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। जज साहब भी कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा होता है ना, एक मुल्ज़िम को अक्यूज़ को ट्रीट करने का तरीका होता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक
جج کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قدیر صاحب سے آگے بھی سوال کریں گے. سوال میرا یہ ہے, جب خان صاحب نے پیچھے ملک کے دیکھا, آپ نے ان کو کہا کہ میڈیا والے تو پھر پیچھے چلے گئے تھے. خان صاحب نے جب کہا کہ آپ کو آواز آ رہی, ان پہ میں نے جواب دیا کہ صحیح کلیئر آواز نہیں آ رہی. پھر انہوں نے جج صاحب کے سامنے سیدھا منہ ادھر کر دیا اور انہوں نے جو اوپن ٹرائل کے بارے میں بات کی ہے کہ کیا یہی ہے, وہ کیا واقعہ ہوا؟ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا تھا کہ 4 میڈیا پرسنز آئے ہوئے ہیں جن کو کورٹ کی پرمیشن سے, کورٹ میں ہم نے پیٹیشن دی تھی, کورٹ نے پرمیشن دی تھی, اس کے بعد ان کو الاؤ کیا گیا. وہ بھی الاؤ نہیں کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کو گیٹ پہ روک دیا گیا تھا, ہم کورٹ کے اندر چلے گئے تھے, جیل کے اندر چلے گئے تھے, تو وہاں پہ اب جب ہم گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نظر نہیں آئے, کافی دیر ہو گئی آپ نہیں آئے تھے, میڈیا پرسن نہیں آئے. تو پھر میں نے جا کے خان صاحب کو بتایا, میں نے کہ ہم نے کورٹ کو اپلیکیشن دی تھی, پٹیشن دائر کی تھی جو کورٹ نے الاؤ کی تھی, تو میڈیا پرسنز جو نیا پینل ہے 4 بندوں پہ مشتمل ہے, تو وہ کورٹ میں آنا چاہتے ہیں. تو مجھے انہوں نے فوراً کہا تو جج صاحب کو بتایا. میں گئے ڈائس پہ گیا ہوں, میں نے جج صاحب کو بتایا, اور جج صاحب نے پہلے تک کہتے رہے جی ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے وہ. پھر جب میں نے انسسٹ کیا ہے تو پھر انہوں نے جو جیل کا وہاں کا مینیج کر رہا تھا, جیل سپرنٹینڈنٹ تھا وہاں پہ, تو اس نے پھر جو باہر تھے انتظامیہ ان کو کال کیا, تو پھر آپ کو الاؤ کیا. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو بتایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پرائیویٹ ڈریس میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بات اس طرح نہیں کرتے, آپ کو پتہ کوئی سمجھ نہیں آتی نا کون کہاں سے ہے. تو پھر میں نے بتایا کہ یہ جو 4 بیٹھے ہوئے بندے نا, یہ میڈیا پرسنز, یہ نیا پینل ہے ہمارا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا. تو پھر میں نے کہا آپ ان کو بتا دیں جو بھی آپ قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جب پروسیڈنگ کے بعد, ہاں, تو اس کے بعد وہ آئے, ایک جگہ بنی ہوئی تھی, تو وہاں پہ اب لکڑی کا وہ لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ خان صاحب جس طرح ان کا انداز ہے خطاب کرنے کا, دونوں ہاتھ اوپر رکھ کے پھر آپ کی طرف جھک کے اندر کی طرف کہ آپ کو آواز دی ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. پھر جب میں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی تو اور آواز انہوں نے اونچی کر دی. پھر جب آواز آپ نے کہا نہیں آ رہی تو پھر انہوں نے اور اونچی آواز میں آپ کو پورا پیغام دیا ہے کہ قوم کو کہ ڈٹے رہیں, آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے, اور آخری دم تک ہم لڑیں گے, اور الیکشن کی کمپین کریں, سارے کینڈیڈیٹس کا ساتھ دیں. کسی کی جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں جی یہ کینڈیڈیٹ وہ نہیں ہے وہ, تو اس کی ویریفیکیشن جو ہوئی ہے, جو پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ دیا ہوا ہے تو ان کو آپ سپورٹ کریں, یہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ویریفیکیشن موجود ہے ساری کچھ. تو انہوں نے بڑا زبردست کہا. انہوں نے ایک اور بات تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ ہم ایک سٹرگل ہے ہماری, اور ایک پاکستان کے ایک بہترین مستقبل کی سٹرگل ہے, تو ایک پاکستان کا عظیم بنانے کی سٹرگل ہے. یہ پیغامات بھی آپ کو دی. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی ایک سوال کریں گے. وہ آپ تو آگے تھے, ہمیں صرف نظر آ رہا تھا. شاہ محمود قریشی نے نہ ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھے, نہ کوئی میڈیا سے انہوں نے بات کی. وہاں پر وہ خان صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن کر رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے آپ ان کے قریب تھے, ہم تو بہت بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب پہلے تو کیسز ان کو پتہ ہی نہیں تھا. شاہ محمود قریشی صاحب جب بیٹھے تو کہتے ہیں میں جب آیا ہوں تو میں نے یہ نئے جج صاحب دیکھے, تو میں نے کہا یہ تو سائفر کیس لگا ہوا تھا, یہ جج کون سے ٹرانسفر ہو گئی ان کی پہلے والے. تو ان کو جب بتایا گیا, ہم گئے تو نہیں یہ 9 مئی کے. انہوں نے کہا اچھا 9 مئی کے وہ مقدمات ہم پہ ڈال دیے گئے. ہم نے بتایا ایک نہیں 14 مقدمات آپ نے ڈال دیے ہیں. تو وہ حیران ہوئے, خان صاحب بھی حیران ہوئے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ مقدمات بھی ہم پہ ڈال دیے گئے. تو شاہ محمود قریشی زیادہ تر کیسز کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے. ہم نے آج تقریباً 20 کے لگ بھگ وکالت میں بھی سائن کروائے ان شاہ محمود قریشی صاحب سے اور عمران خان صاحب سے. تو کیونکہ بیل پیٹیشنز یہ 9 مئی کے مقدمات کی اور کچھ دوسروں کی وہ ہم نے فائل کرنی تھی اس سلسلے میں. اچھا, جب ہم شروع میں آئے ہم تو سب سے پہلے آگے بیٹھ گئے. وہاں پر ہمیں صرف آوازیں آ رہی تھی, تو مجھے لگا کہ خان صاحب کا ادھر ہے, کیونکہ میں اٹھ کے دیکھ نہیں سکتا تھا, ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. سٹارٹنگ میں آپ لوگ پہلے گئے تھے کمرہ عدالت میں ادھر, یا خان صاحب پہلے آئے تھے, وکیل ان کے بعد میں پہنچے تھے؟ جب ہم گئے تو سب سے پہلے وہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور جب ہم گئے اس کے بعد تقریباً کافی ٹائم بعد عمران خان صاحب آئے. تو جب ہم نے پوچھا, کورٹ نے پوچھا جی خان صاحب کدھر ہیں,
تو انہوں نے کہا جی خان صاحب ابھی ریڈی ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا میں 15 منٹ تک ریڈی ہوتا ہوں. اچھا. تو کوئی ناشتے کا پلان ہے, لیکن جب خان صاحب آئے تو جج صاحب نے پھر وہی پوچھا ہے کہ آپ نے ناشتہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ناشتہ کیا. کدھر کیا؟ آپ تو جلدی آپ نے کیا ہوا تھا اس لیے میں نہیں کیا, واپس جا کے کروں گا. اچھا جی. اور مجھے یہ بتائیے گا خان صاحب نے جب سازش کے حوالے سے بات کی 9 مئی کے حوالے سے, وہ کیا بات تھی ایکچوئل کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کو انہوں نے یہی کہا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوں تو مجھے ہی ابڈکٹ کر لیا. یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ مجھے خود نے ابڈکٹ کر لیا. تو اس کی جو کنسپریسی ہے, یہ ساری چیزیں یہ تب بھی سامنے آئیں گی جب اس کی ایک پوری فل فلیج انکوائری ہو, مطلب سپریم کورٹ لیول کی یا جس لیول پہ ہو. تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو اکرینس ہے جو وقوعات ہوئے یا ان کی CCTV ویڈیوز نہ لائیں, اور جو لوگ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں جن کو ہم مشکوک کہتے ہیں, ان کی ہمیں کوئی نہ پتہ ہو یہ کون لوگ تھے, کون ان کو لیڈ کر رہا تھا, کون ان کو لے کے گیا وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ بات ہوئی. ٹھیک ہے قدیر صاحب, پروگرام میں آگے بھی بڑھیں گے. مجھے بتائیے گا الیکشن کے حوالے سے جب خان صاحب نے کہا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ میڈیا والے, تو انہوں نے پھر وہ شروع ہو گئے اور انہوں نے قوم کو جو کہا, اور پھر انہوں نے ایک کلمے کا ذکر بھی کیا اور شرک کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. جب آپ بیٹھے ہوئے تھے پروسیڈنگ کے بعد, میں نے کہا کہ خان صاحب میڈیا پرسن سے ان کو آواز نہیں آ رہی, تو وہاں پہ آ کے آپ سے انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو یہ میرا پیغام دے دیں کہ جو لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرنے والا ہے, جو کلمہ گو ہے, جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں. خوف ڈر ہر چیز کا دور ہو جائے. اگر اس کے بعد بھی اگر کسی سے آپ ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ شرک کرتے ہیں. یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیا. تو میری قوم کو بتائیں کہ زندگی موت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ڈٹے رہیں. انشاءاللہ یہ ہمارا جو عظیم مقصد ہے, اس مقصد میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور الیکشن کے حوالے سے قوم کو بھی یہی پیغام تھا کہ آپ کمپین کریں, بھرپور کمپین کریں, اور لوگوں کو اور الیکشن ڈے والے دن بھرپور باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ووٹ کاسٹ کریں. اور جتنی مرضی دھندلی ہوگی, جب آپ اکثریت میں نکلیں گے, اتحاد کے ساتھ نکلیں گے, اپنے تفریق نہ پیدا کریں, تو ہم ضرور کامیاب ہیں. کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی کامیابی سے. ٹھیک ہے قدیر صاحب, ان کے ڈریسنگ کے حوالے سے بتائیے گا, انہوں نے کیا ڈریسنگ کی تھی جب خان صاحب آ گئے؟ خان صاحب جب آئے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, انہوں نے چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, گول والی. اور چترالی ٹوپی تو تب پہنتے تھے جب پہاڑوں پر شکار کرنے جاتے تھے بندوق لے کے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم قیدی ہیں تو کوئی ہمارا سربراہ ہمیں ملنے کے لیے ہے, اور کوئی شکار کر کے کوئی آ رہا ہے. اچھا. اتنے حشاش بشاش, اور ہاتھ میں انہوں نے ایک مولی کٹی ہوئی مولی لی تھی جو لے رہے تھے ساتھ ساتھ. تو بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا گرم, اور ٹروزر تھا سلور کلر کا, اور چوکر تھا انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور زبردست ان کی ماشاءاللہ اسپرٹ تھا, دیکھنے کے قابل تھا. ہمیں بھی حوصلہ ملا ان سے. ہم تو اس سے پہلے ہم ایک تھوڑا سا گھبرائے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے جب ہم ملتے ہیں تو جب ان کو دیکھا تو ہم نے کہا یار ہم تو کسی عظیم شخص کے ساتھ چل رہے ہیں, جو ہمیں ایک حوصلہ مل جاتا ہے, ایک نیا جذبہ مل جاتا ہے انسان کو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب خان صاحب آخر میں بات کر رہے تھے اور جب کہا کہ قوم کو میرا یہ بھی پیغام دے دے, تب میں وہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو میں شیشے کے اوپر یہ وہ نوٹس بنا رہا تھا, اور ہماری 3 دوست نکل گئے تھے. وہ باہر سیکیورٹی والے مجھے کہہ رہے کہ بس کرو, نکل جاؤ نکل جاؤ. اس کے بعد جب ہم نکل گئے تو خان صاحب جب آپ سے جدا ہو گئے, اس ٹائم تک کیا باتیں ہوئی آپ کے ساتھ, ڈسکشن واپسی پہ جب نکل رہے تھے وہاں سے؟ جی یہی تھا, الیکشن کے بارے میں کہہ رہے تھے, اور ہم جو کارکنان تھے جو خاص کر کے ابھی تک زیر حراست, ان کے جو جذبے کو اثر آ رہے تھے. آپ دیکھو ایک انسان خود قید میں ہے, اور دوسروں کا احساس تھا ان کے اندر, کہ ان کو بڑی ان کی تعریف کر رہے تھے کہ کتنے, کیونکہ 2 طرح کے کہتے ہیں نا, ایک وہ لوگ تھے جن پہ کچھ ہوا ہی نہیں تو پارٹی کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے بھاگ گئے, اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کوئی عہدے بھی نہیں دے رکھے ہوئے ہیں, کوئی ہمارے کوئی کسی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے, لیکن آج تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں ایک نظریے کے ساتھ. تو ان کا یہی تھا کہ نظریہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, یہ زندگی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. اور وہی لوگ جو کسی کاز کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, آخری دم تک کھڑے رہتے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ میں زندہ رہتے ہیں.
ٹھیک ہے قدیر صاحب، ایک اور سوال کروں گا. خان صاحب کہا کرتے تھے، میں نے جو ایبزرو کیا وہاں پر دیکھا بینگ اصافی، اس کے اوپر میں ڈسکشن تو ضرور کروں گا، لیکن خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. جو انہوں نے ہاتھ رکھے ہے تو وہ تو جلسے والے لک دے رہے تھے، میرے خیال میں اندر بھی ان کی عادت نہیں چھوٹی، وہ جلسے والے وہ خطاب جس طرح کرتے ہیں. تو کیا لگا آپ کو، قریب سے کیا لگا؟ میں نے نا جب خان صاحب کو بتایا نا کہ میڈیا پرسنز کو بہت پیچھے بٹھایا ہوا ہے، وہاں پہ آواز نہیں جا رہی، اور آپ کو پہلے انہوں نے آواز بھی لگائی ہے، تو انہوں نے وہی جلسے والا کام دونوں ہاتھ اٹھا کے رکھیں، وہ جو لکڑی کا لگا ہوا تھا فریم سا بنا ہوا تھا اس کے اوپر رکھ کے پھر آگے جھکے، جس طرح وہ جلسے میں خطاب کرتے تھے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے، وہی طریقہ تھا. اس میں آپ کو آواز دی تھوڑی، آپ کو نہیں آئی، پھر انہوں نے اونچی آواز میں آپ سے بات کی، تمام صحافیوں کو وہی جو پیغام تھا قوم کے نام وہ دیا انہوں نے. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے کپتان کے وکیل سردار قدیر خان صاحب، اور خان صاحب سے آج ہمارے جیل میں ملاقات ہوئی، ان سے باتیں ہوئی، اور جس طرح کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کمزور ہو گئے ہیں اور ان کی صحت کے اوپر کچھ اثر پڑا ہے، تو جو میں نے بینگ اے جرنلسٹ ایبزرو کیا وہاں دیکھا میں نے، تو صحافی کا کام ہوتا ہے جو ان کو نظر آ جائے اس کو باہر آ کے رپورٹ کرنا. جو مجھے لگا تو خان صاحب جو ہے وہ اس سے زیادہ تگڑے ہو گئے، اور ان کا حوصلہ اسی طرح تھا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ مجھے ذرا سٹریس میں نظر آئے، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی. لیکن خان صاحب نے پوری عدالت کی کارروائی میں صرف وہ بولتے رہے، اور جج صاحب جو ہے وہ سن رہے تھے. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.